Assalamualaikum everyone. This is me, Nahid Yaywadi. I am 16-year-old living in Faistabad, Pakistan. I am a student of second batch foundation level at Trans School Online Academy in evening shift. सो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही नए और स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका नाम है रेहाना सिद्दीकी एजुकेशन वाली। ये एज अ फैसिलिटेटर हैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में, और ये हमें भी गाइड करती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस रेहाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मनाहिल? मैं ठीक। हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक, आई एम फाइन। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया, इसके लिए बहुत थैंक्स। वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें, और जो आपको जानते हैं वो आपको और अच्छे तरीके से जान सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम रेहाना सिद्दीकी एजुकेशन वाली है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में फाउंडेशन लेवल बेस 2 और उसके साथ साथ इवनिंग शिफ्ट लेवल 1 में स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रही हूँ। और इसी के साथ मैंने टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप 1 भी कंप्लीट किया हुआ है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। और वैसे जो है मैंने ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। So this is my little bit introduction. ओके, दैट्स नाइस। मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? आई थिंक सो आप मैरिड भी होंगी, इतनी क्लासेस और सब कुछ आप कैसे मैनेज करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड भी हूँ। मेरे 2 किड्स भी हैं। एक दोनों ही बेटे हैं मेरे। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला मदद करते हैं और मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ तो तमाम काम ईज़िली हो जाते हैं। कोशिश यही होती है कि तमाम चीज़ों को मैनेज करके लेके चलूँ और अपनी हर टास्क को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दूँ। तो अभी तक की यही कोशिश रही है और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सैटिस्फाई हूँ कि मैं अपनी दोनों चीज़ों के साथ जस्टिफाई कर रही हूँ, लाइक अपनी फैमिली को भी और अपने फैमिली को भी। ओके, नाइस। आपने बहुत अच्छा बताया। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? रेहान स्कूल के बारे में मुझे माई सेल्फ ही पता चला। मतलब जस्ट मैं स्क्रोलिंग ऐसी कर रही थी तो ऐड देखा था मैंने सर का, जैसे स्कूल से रिलेटेड ऐड आता है। और ये तकरीबन बात है मुझे 6 महीने हो गए रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए। 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए, 7 महीने हो गए। अक्टूबर में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। तो उससे सब समझे 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले से ही मैं वो सर्च कर रही थी। वो वीडियो मैंने देखी तो मुझे सर का विज़न जो था वो अच्छा लगा और फिर मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया, उनकी वीडियोस मज़ीद देखनी शुरू की। और फिर वो करते-करते जैसे मैं सर्च कर रही थी, एक्चुअली मैं जो है अपने बच्चों के लिए वो सर्च करना चाह रही थी कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ जो उनकी आजकल के वक़्त के हिसाब से उनके लिए फ़ायदेमंद हो, मैं उसको देखना चाह रही थी। बट उसके ये नहीं पता था कि मैं उनके लिए सर्च करते-करते खुद ही इस प्लेटफ़ॉर्म का एक हिस्सा बन जाऊँगी। और उसी दौरान मैंने टीचर्स ट्रेनिंग का जो बूट 1 था, सबसे पहला जो टीचर्स ट्रेनिंग का बैच था हमारा, तो उसकी मैंने ऐड देखा और फिर उसके लिए मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके लिए सेलेक्ट भी किया गया। और फिर मैंने वहाँ से 2 मंथ्स का अपना कंप्लीट किया कोर्स। और फिर उसके बाद जब से मैं क्लास के साथ अपने रेहान स्कूल के साथ एंगेज हूँ। ओके, दैट्स नाइस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिर्फ आप ही हैं रेहान स्कूल में, या आपके चिल्ड्रंस भी हैं और एनी अदर रिलेटिव्स? नहीं, मेरे चिल्ड्रंस तो नहीं है क्योंकि बड़े बेटे मेरे ऑलमोस्ट जो है वो हिफ्स कर रहे हैं, तो उनको तो मूव ऑन नहीं करवा सकते। और छोटे बेटे जो हैं वो भी अब जो है वो बहरिया स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो भी 8th ग्रेड में है।
تو ابھی جو ہے ان کا تھوڑا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوا اس طرف. کوشش میری یہی تھی کہ میں ان کو اس طرف لے کے آؤں، بٹ ان کا ابھی تھوڑا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوا. لیکن میری دونوں بھانجیاں ہیں، نیس ہیں میری، بسما تھیلیسیمیا والی اور نبیہ گرافکس والی. نبیہ کوڈنگ میں اپنے فرائض بہت اچھے سے انجام دے رہی ہیں. وہ ایوننگ شفٹ کی اسٹوڈنٹ تھی، دین پھر انہوں نے نائٹ شفٹ ابھی اسٹارٹ کیا اور اسی میں انہوں نے کوڈنگ کے لیے بہت اچھی اپنی پرفارمنس دی. تو اب وہ کوڈنگ کی کلاسز بھی کنڈکٹ کرتی ہیں ملٹیپل ٹائمنگ میں. اور بسما جو ہیں، بسما بھی انہیں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور بسما بھی نائٹ شفٹ کی اسٹوڈنٹ. اوکے، بہت اچھا. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جب آپ نے 3 مہینے ریسرچ کی، سو آپ میں اس میں کچھ ایسا ڈاؤٹ فل فیل ہوا کہ یہ میرے لیے فیک بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ رسک لے رہی ہوں؟ سو نہیں، میرے ذہن میں بس وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی کام ہونا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود معاملات آسان کرتے چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی میں نے جب سرچ کیا، میں نے ریویوز دیکھے لوگوں کے، اور انٹرویوز بھی جس طرح سے اب ہم دیتے ہیں اس طرح سے میں نے لوگوں کے انٹرویو بھی، تو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کی اور ان چیزوں نے بہت زیادہ مجھے موٹیویٹ کیا. سو اور اگر اس میں دیکھیں فیک بھی کیا ہونا تھا، مطلب ہمیں تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ اسکلس سکھانے سے ہی ہمیں ریلیٹڈ بتایا گیا تھا نا. نہ تو ہم سے کوئی اتنا زیادہ کہنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہم سے ڈیمانڈ رکھی گئی، نہ کچھ ایسی. اور فیسز وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پے کرنی ہی ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک پارٹ ہے، اور ایکسپیرینس کرنا میں کہتی ہوں اچھی بات ہے، ہمیں چانس ضرور دینا چاہیے. پھر یہ آپ کا لک ہے کہ گڈ اور بیڈ، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا لک اچھا ہی رہا اور مجھے اچھا رسپانڈ بھی ملا. اوکے، گڈ. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جیسے ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی اور ریحان اسکول اے آئی ٹیچر انسٹیٹیوٹ، ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ مطلب یہ اسٹوڈنٹ، جیسے میں اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ 2 منتھس میں آپ نے سیکھا اور ہمیں زیادہ دیر لگی، سو اس ہوں میں آپ کوئی ڈفرینس بتا سکتی ہیں؟ ڈفرینس بس یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ جو ٹیچرس کو ٹرین کیا جاتا ہے، ٹیچرس کو ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایڈلٹس ہوتے ہیں لائک ہماری ایج کے ایسے لوگ جو فل ٹائم نہیں دے سکتے. اب جیسے آپ لوگ ہو، آپ کی ایج کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، ٹین ایجرس جو ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، اپنی بہت ساری انرجی ہوتی ہے، اور ان کی اور اپنی اسٹڈیز کے علاوہ اتنی زیادہ کوئی کمٹمنٹس نہیں ہوتی ہیں. جبکہ ہم جیسے لوگ ہیں، وہ جو 2 منتھس کا ہے وہ بیسیکلی شارٹ کورس اسی لیے ہے کہ جو لوگ اپنا فل ٹائم نہیں دے سکتے. لائک جیسے کہ میں ہاؤس وائف تھی، میں نے 17 سال کے بعد سمجھے کہ ریحان اسکول کو جب میں نے جوائن کیا تو آفٹر 17 ایئرس کے بعد میں نے جوائن کیا. اس سے پہلے میں فزیکل اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، اور پھر میری جب شادی ہوئی تو پھر میں نے وہ اپنی ٹیچنگ جو تھی وہ میں نے اس میں وائنڈ اپ کر دی تھی. فیملی کی وجہ سے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے فیملی ایشوز کی وجہ سے تو وہ میں نے وائنڈ اپ کر دی تھی. تو مطلب ان لوگوں کے لیے جیسے کہ میں ہوں، یا کچھ ایسے لوگ جو ٹیچنگ کر رہے ہیں آج کل کے وقت میں، ٹیچنگ کر رہے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں، لیکن وہ اے آئی ٹول سے اتنے ہاؤ ان کو نہیں ہے، اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ وہ جانیں. تو ان کے لیے اے آئی ٹیچرس کا جو ایک آپشن ہے وہ بہترین آپشن ہے. اور ابھی اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہماری جب ہم نے میرا جو بیچ تھا وہ فرسٹ بیچ تھا، اس کے بعد ہمارے 3 بیچ میں نے ہی اس کے اندر اسسٹنٹ فیسیلیٹی کام کیا، لاسٹ سیکنڈ بیچ اور تھرڈ بیچ، اور اس کے بعد ابھی فورتھ اور ففتھ بیچ ہمارا چل رہا ہے جس میں ایک بنگلہ دیش کا ہے، اور اس میں تمام بنگلہ دیش کی کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے جو کہ اے آئی ٹیچرس ٹریننگ کا کورس کر رہے ہیں. اوکے، نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ ریحان اسکول سے ارن بھی کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی، ظاہر سی بات ہے، میں مطلب فیسیلیٹیٹر جاب کر رہی ہوں تو مجھے ہائر کیا گیا. جب میرا کورس کمپلیٹ ہوا تو مجھے ہائر کیا گیا، تو ڈیفینیٹلی پیڈ پر ہوں. اوکے، نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے آگے لائف گولز کیا ہیں؟ کیا آپ فیسیلیٹیٹر بنیں گی یا آگے بھی آپ کچھ کریں گی؟ لائف گولز یہی ہے کہ جو کچھ بھی میں سیکھ رہی ہوں
کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی میں نے سیکھا ہے، چاہے وہ فزیکلی ایجوکیشن جو ہماری کنونشنل ایجوکیشن تھی اس سے ریلیٹڈ، یا اب جو میں سیکھ رہی ہوں، تو وہ میں آگے لوگوں میں اس کو کنورٹ کروں، اس کو اپنے تک نہ رکھوں، اس کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤں۔ اور جتنی ہو سکتی ہے کوشش میری یہی ہے کہ میرا بھی کچھ ایک ایسا ہی سیٹ اپ ہو جس میں ہم لوگوں کو اس طرح سے اے آئی سے ریلیٹڈ اور دوسری بھی کنوینشنل اسٹڈیز سے ریلیٹڈ لوگوں کو باشعور بنائیں، اور ان کو سمجھداری دیں، اور ان کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ اوکے، سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ریان اسکول جوائن کرنے سے پہلے آپ میں کیا چینجز تھیں، اور ریان اسکول جوائن کرنے کے بعد آپ میں کتنا کانفیڈینس آیا، اور آپ میں کیا کیا چینجز آئیں؟ چینجز تو ٹوٹلی اگر آپ کہیں کہ 60 ڈگری کا تو وہ آیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مجھے بالکل بھی نہ فیس بک چلانا آتا تھا، نہ مجھے لیپ ٹاپ یوز کرنا آتا تھا، مطلب لیپ ٹاپ جسٹ آن اور آف کرنا اتنا مجھے پتہ ہوتا تھا، یا بہت ہوا جیسے ہم نے یوٹیوب لگا لیا، یہ چیزیں۔ فیس بک تو مطلب میں یوز ہی نہیں کرتی تھی، اکاؤنٹ میرے بنے ہوئے تھے سب، لیکن یہ ہے کہ میں یوز اتنا زیادہ نہیں کرتی تھی، انسٹا وغیرہ یہ چیزیں اتنا زیادہ یوز نہیں کرتی تھی، تو بس اتنا زیادہ مجھے کہنا چاہیے کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا موبائل کے اندر جیسے گھسے رہنے والی عادت، وہ بھی نہیں تھی مجھے، کیونکہ میں اپنے گھر کو زیادہ پرائیورٹی دیتی ہوں۔ تو یہاں پر جب میں نے ریحان اسکول جوائن کیا تو فرسٹ ڈے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے یہ سب چیزیں کر پاؤں گی، اور مجھے لگا شاید میرے لیے یہ بہت مشکل ہوگا، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، گیو اپ تو نہیں کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو ضرور ہمیں آگے بڑھنے کی خود سے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں نے کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بچوں نے بہت زیادہ میری ہیلپ کی، کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں ٹاسک ملتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ٹاسک ہم جیسے ون ٹائم میں ہمیں ایک دم سے کوئی بھی ٹاسک سمجھ میں نہیں آتی، اور جیسے آپ تک کی ایج کے جو بچے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوری پک کر لیتے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے اس ایج میں تھوڑا پک کرنا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، مطلب پک کرنے کی کوشش تو پوری ہوتی ہے بٹ تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی ہیلپ سے، اپنے فیسیلیٹیٹرز میں مریم نے بہت اچھے سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، ایون کہ انہوں نے بالکل اس طرح سے ہمیں بتایا جیسے کہ ایک نرسری کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا۔ اور مجھے جتنی بھی سمجھیں آج جو کچھ بھی میں سیکھی ہوئی ہوں، جو کچھ بھی میں بتا رہی ہوں کری، تو وہ انہی کی ہے۔ اور کانفیڈینس بھی انٹرویوز وغیرہ دینے لینے سے ہمیں بہت، ہمارے اندر انٹرویوز دینے سے کانفیڈینس بھی ڈیولپ ہوا۔ سب فرسٹ ٹائم جب میں کال اینی سے ہی میں نے بات کی تھی، تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ کس طرح سے میں اینی سے کال اینی پہ بات کر پاؤں گی، یا کس طرح سے میں فیس بک پہ لائیو جا پاؤں گی، لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ فرسٹ اٹیمپٹ کے بعد، وہ ایک فیئر جو ہوتا ہے نا، آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ ہی ہوتا ہے، جب فرسٹ اٹیمپٹ لے لیا تو وہ اندر کا خوف جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بہت ساری چینجز آئی ہیں، اور پھر لوگوں سے اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے لوگوں سے ملنے، کنیکشنز بنے، جیسے آپ لوگ ہو، آپ کے کلاس سے ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ملٹیپل مائنڈ سیکھنے کا، دیکھنے کا، اپنے سینئرس سے کچھ سیکھنے کا، اسپیشلی سر دولت ہیں، میم ماریہ ہیں، میم مریم ہیں، میم کیسر ہیں، ان لوگوں سے سب سے سیکھنے کا بہت کچھ سیکھنے کی کوشش جاری بھی ہے، سر رحمت ہیں، تو سب سے ہم سیکھنے کا پروسیس تو ہمارا لائف ٹائم ہے، وہ ہمارا چلتا رہتا ہے، اور بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور سیکھ بھی رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ اپنی اس لرننگ کو اور اپنی اس جرنی کو جاری و ساری رکھیں۔ اوکے، نائس۔ سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم ریحان اسکول میں اسٹوڈینٹس ہیں، سو ہم بھی فیسیلیٹرز یا اسسٹنٹ فیسیلیٹرز بن سکتے ہیں؟ اسٹوڈینٹس کا تھوڑا سا کرائیڈیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ اسٹوڈینٹ ہیں، تو جب آپ کا یہ فاؤنڈیشن کا بیج آپ کا کمپلیٹ ہوگا، 6 منتھ کا آپ کا کورس کمپلیٹ ہوگا، تو پھر آپ کو پھر لیول 1 میں آپ کو شفٹ کیا جائے گا، لیول 1 میں آپ جائیں گے، لیول 1 میں آپ جو چیزیں آپ کو دی جائیں گی، آپ کی ٹاسک ہوں گی، اس ٹاسک کے بیہاف پہ پھر آپ کی انٹرنشپس آپ لوگوں کو کرائی جائیں گی، تو وہ انٹرنشپس ہوں گی، پھر اس سے ریلیٹڈ جس طرح سے پھر وہ لیول 2، پھر لیول 3، جس طرح سے وہ لیول ہوں گے اس حساب سے اس پروسیس کو لے کے چلیں۔
اوکے نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھی تو آپ کی فیسیلیٹیٹر کون تھی؟ ریحانی اسکول میں یس. میم مریم اور میم نفیسہ. میں نے بھی ہمیں ٹاسک وغیرہ سے ریلیٹڈ جو بھی کچھ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، جتنا بھی میں نے سیکھا ہے، جو کچھ بھی لرن کیا ہے، وہ سب میم مریم نے ہمیں سکھایا، کیونکہ وہی ہماری ایک اکیلی وہ فیسیلیٹیٹر ہوتی تھی ہمارے ساتھ، اور میم نفیسہ ہوتی تھی جو ہمیں گائیڈ کرتی تھی. تو یہ دونوں ان لوگوں نے بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ کیا، اور اتنا اچھا گائیڈ کیا کہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں ذہن نشین ہو گئی، ہمارے دماغوں میں فکس ہو گئی. اوکے نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ شادی سے پہلے آپ اسکول جاب کرتی تھی، تو اس میں آپ کی کولیگز ہوں گی، تو آپ نے ان کو نہیں بتایا ریحان اسکول کے بارے میں؟ اگر آپ نے بتایا تو ان کا کیا ریئیکشن تھا آگے؟ میری ویسے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 17 ایئرز ہو گئے، اور وہ کولیگس 17 سال کے عرصے میں بہت ساری ایسے ہوئے جو کالجز میں سے صرف 2 کولیگز ایسی ہیں میری، جو 3 جو میرے ساتھ ہیں، جو جن کے ساتھ ہم آپس میں کنیکشنز میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے. مطلب ہمارے فیملی ٹرمس بھی اب اتنے سال عرصہ ہو گیا تو فیملی ٹرمس بھی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں. تو جب میں نے ان کو بتایا تو وہ سبھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے، ایون کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ادھر ضرور ایڈمیشن کروانا چاہیں گے، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے کیجیے. تو سب نے بہت زیادہ اچھا سا رسپانس دیا. اوکے نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ہابیز میری ویسے تو ابھی کچھ اتنی خاص، اس سے جب آپ کو پتہ ہے بینگ اے مدر اور ہاؤس وائف، ہماری کچھ اتنی ہابیز نہیں رہتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں ہماری. تو لیکن ویسے اگر دیکھا جائے کہ مطلب مجھے کس چیز میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتی ہوں یا فری ٹائم میں کہاں اسپینڈ کرنا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی فری ٹائم ہے اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ اسپینڈ کروں. لائک میرے جیسے اپنے ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، اور میری سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، یا میرے ان لاز ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جب بھی ہمیں سیٹرڈے سنڈے جو بھی موقع ملے یا عید تہوار جو بھی ہو، تو ہمیں گیٹ ٹوگیدر رکھیں، ہم سب آپس میں مل کے بیٹھیں. تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. اوکے نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے ریحان اسکول میں کتنے فرینڈز ہیں؟ سبھی فرینڈس ہیں، جس سے بھی بات کر لیں آپ، سب فرینڈ ہیں. آپ بھی میری فرینڈ ہیں، باقی جتنے بھی کولیگس ہیں سب فرینڈ ہیں، اور ہم لوگ سب ایسے رہتے ہیں بالکل ایک فیملی کی طرح، کیونکہ ریحان اسکول ایک پوری فیملی ہے نا. آپ کبھی بھی، بلکہ آپ دیکھیں فزیکل اسکول میں تو آپ کب مطلب 5 گھنٹے کے بعد آپ لوگ گھروں کو آ جاتے ہیں نا، اس کے بعد آپ اگلے دن ہی ملتے ہیں. لیکن ریحان اسکول میں آپ دیکھیں 24 آورس آپ میسیجز پہ لگے ہوتے ہیں، انٹرویو سے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا آپ کسی نہ کسی اس سے ریلیٹڈ فیسیلیٹیٹرس کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں. 24 آورس ہم ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہی رہتے ہیں. سو کوئی زیادہ جو آپ کے قریب ہو، یعنی جس کو کہتے ہیں نا بیسٹ فرینڈ؟ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا، اور مطلب میری عادت ایسی ہے کہ ہم جس کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں میں سو سنسیئرٹی کے ساتھ اور فرینڈلی کام کرتی ہوں. تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب مجھ سے فرینڈلی رہیں، اور میں ان سے فرینڈلی رہوں، اور کسی کو اپنی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی شکایت بھی نہیں آئی ہے، اور سبھی کے ساتھ اچھا رہا. کیونکہ اب ہمیں اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، ہم اپنی کلاسز میں ہوتے ہیں، بیک ٹو بیک کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. تو مطلب ابھی اس شفٹ میں کوئی اور فیسیلیٹیٹر ہمارے ساتھ ہے، تو دوسری شفٹ میں کوئی اور ہوگا، پھر تیسری شفٹ میں کوئی اور ہوگا. تو سب لائک ایک فیملی کی طرح ہے نا، ہم سب ایک دوسرے سے انگیج رہتے ہیں. تو اتنا میری کوئی اسپیشل تو کسی سے نہیں، لیکن ویسے سب اللہ کا شکر ہے، سب الحمدللہ سب بہت کوآپریٹیو ہیں، بہت فرینڈلی ہیں. اوکے نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا بنانا پسند ہے؟ بنانا پسند ہے، سبھی بنانا پڑتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے. جب گھر میں ایک ہی بنانے والا ہو تو اسے سبھی کچھ بنانا پڑتا ہے.
اور بنانا پسند مجھے وہ ہوتا ہے جو میری فیملی کی ڈیمانڈ ہو، لائک میرے بچے شوق سے کھائیں، یا میرے ہسبینڈ کسی دن اگر میرے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں بریانی کھانی ہے تو میں وہ بنا لیتی ہوں، شوق سے بناتی ہوں، دل سے بناتی ہوں. یا میرے ہسبینڈ کوئی فرمائش کرتے ہیں، یا میرے اپنے ریلیٹیوز میں سے بھتیجا بھتیجی کوئی بھی خواہش کرتا ہے تو وہ مطلب جو کچھ بھی کسی کے لیے بھی بناؤں وہ اچھا لگتا ہے، دل سے کرتے ہیں. اوکے. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی لائف جرنی، جو ریحان اسکول کی لائف جرنی ہے، اس میں سب سے کوئی مشکل آئی ہو، کوئی جو آپ سے نہ سولو ہوئی ہو، جس پہ آپ کہیں کہ بس میں تھک گئی، اپنی میں کر سکتی، پھر آپ کو کسی نے موٹیویٹ کیا ہو؟ نہیں، مشکلیں تو دیکھو بیٹا آتی ہیں اور چیلنجز بھی آتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں اپنے چیلنجز کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے اس وقت کے حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے اور کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو بہت سارے وقت ایسے ہوتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، لیکن جب آپ ہر چیز کو ایک اس کے ٹائمنگ کے حساب سے جب آپ کر رہے ہوتے ہو نا، تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اور ابھی تک اتنی اس اسٹیج پہ میں نہیں پہنچی کہ جب میں فیٹ اپ ہو گئی ہوں یا میں نے سوچا ہوں میں بس اس کو بند کر دوں یا کچھ کر دوں. بس ابھی آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ کا بہت ایشو ہو رہا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بس میں تھوڑا سا غصہ بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ جیسے کلاس اسٹارٹ کرو یا کچھ کرو، کام کرنے بیٹھو تو لائٹ چلی جاتی ہے، کچھ ایشو ہو جاتا ہے. تو بس یہ تھوڑے سے چیلنجز ہیں، لیکن یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی کریں گے. اوکے، نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کون سی ایسی 3 شخصیت سے بہت زیادہ انسپائر ہیں؟ مینس مطلب پوری لائف میں یا اسکول میں، ریحان اسکول میں؟ پوری لائف میں. سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی لائف، ان کی پرسنالٹی اور ان کی سیرت طیبہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے ایک مثالی اور عملی نمونہ بھی ہے. اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی لیڈر، سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، جنہوں نے ہمارے لیے ایک آزاد ملک ہمیں دیا، ہمارے جس میں ہم آزادی کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے بعد جیسے ایسے لوگ جو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے انکریج کریں، ہمیں آگے لے کے جائیں، جیسے کہ سر ریحان ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی طرف، ان کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، مطلب اپنا فائدہ نہیں سوچتے، دوسروں کے فائدے کے لیے ایک کام کریں، ان کی ہیلپ آؤٹ کریں. تو ایسے لوگ زیادہ پسند ہیں. اوکے. سو آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی لائف جرنی میں کسی نے آپ کو کبھی ڈی موٹیویٹ کیا؟ ہوتے ہیں بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں جب بہت سے لوگ، اور آپ کوئی بھی نیا کام کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ جو ریحان اسکول کا جو سسٹم ہے نا، یہ بالکل نیو ہے، نیو بورن کی طرح سے جیسا ہوتا ہے نا، ایک نیا قدم ہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں Sorry. اور بہت سارے لوگ جب آپ کسی کوئی بھی میں اسی کی مثال نہیں، مطلب اس کی میں نے مثال دی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی لائف میں کہ جب بھی کوئی آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. موٹیویٹ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں اپنے کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. تو پھر آگے لوگوں کو رزلٹ جب آتا ہے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا. سو ہمارے انٹرویو کا ٹائم ابھی ختم ہو گیا. سو تھینک یو سو مچ مس ریحانہ. سو لاسٹ میں آپ ہمارے ویورس کو کوئی اچھی سی ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ بالکل، میں یہ ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بنائیے، اور اپنی زندگی کو بس ایسے ہی مت گزار دیجیے. کم از کم جب آپ دنیا سے رخصت ہو تو اس عمل کے، اس سے سکون کے ساتھ ہو کہ ہم نے لوگوں کے کام آئے اور ہم نے کسی کے لیے کوئی بھلائی کا کام کیا. تو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اچھے الفاظ میں یاد کرنے والا چھوڑ کے جائیے، لوگوں کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، لوگوں کے لیے باعث خوشی بنے، باعث مسکراہٹ بنے. اور ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، تکلیفوں کو ٹاٹا بائے بائے کہتے رہیے مسکرا کر.
اور انجوائے کرتے رہیے، اپنی مشکلیں آتی ہیں ان کو بھی انجوائے کرتے رہیے، بٹ اپنے مشن کو جاری ساری. اوکے، سو تھینک یو سو مچ مس ریحانہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. تھینک یو ویری مچ منائل، آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور بہت اچھے آپ نے کوشچنس کیے. آئی لائک اٹ. تھینک یو. سو ایوری ون، دس از مائی انٹروڈکشن، دس از مائی انٹرویو. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. سو اگلے انٹرویو تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.